अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मुख्तसर वक्त में आज बहुत सारे मामलात के ऊपर गुफ्तगू करनी है जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ भी है, मुआशी सूरत हाल के साथ भी है और कहीं ना कहीं समाजी सूरत हाल से भी उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ख़ास तौर पे जो गुज़िश्ता रोज़ पैगामात मौसूल होते रहे कि ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट्स में, इसकी क्या वजूहात हैं, ये जो इतनी तेज़ी से उतार चढ़ाव आ रहा है। और आलमी मार्केट्स में ज़्यादा रेलिवेंट बात है कि वहाँ पे ये जो कुछ हो रहा है अमरीकी फ़ैसलों की वजह से किस तरह ये मार्केट पर असरअंदाज हो रहे हैं, बल्कि ख़बर भी उस हवाले से आ गई है। ज़रा उसके बारे में मज़ीद तहकीक कर लें कि किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। वो जो अमरीकी सदर अभी नौमुंतखब हैं, उन्होंने जो ये फ़ैसला किया उससे ख़ास तबके को फ़ायदा पहुंचा है। भी ये तस्दीक इसकी नहीं हो सकी है, बहरहाल ये ख़बरों में चीज़ आ रही है, तो उनकी अपनी फ़ैमिली के लोग इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए हैं। फ़िलहाल तो ये ख़बर आई है। और किस हद तक ये बात सच है, जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर अभी मज़ीद तहकीक की जाएगी, ज़रा देखेंगे, फिर इसके ऊपर तज्ज़िया और तबसरा कर सकेंगे। साथ ही हमारी मार्केट्स पे भी ये कहा गया कि ये जो मंदी आई है पिछले चंद दिनों में, उसकी भी वजूहात यही बताई जा रही हैं। बहरहाल इसका कोई बराह रास्त ताल्लुक़ तो नहीं है, दलील देने के लिए बड़ा अच्छा नुक्ता है। अगर हम हमारे जो नाम नहाद स्टॉक के जो चैम्पियंस हैं या तज्ज़ियाकार हैं, वो अगर ये समझते हैं कि उसका असर है, तो ऐसी बात नहीं है। इसके ऊपर फिर कभी एक मज़ीद प्रोग्राम कर लेंगे और उसमें आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझा दूंगा कि इसकी क्या वजूहात हैं या मार्केट में जो उतार चढ़ाव आता है। हमारी मार्केट में तो फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इससे मुशाबह की दी जाती है। बहरहाल इसके ऊपर बात करूँगा। मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और उनसे हमने गुफ्तगू करनी है मुख्तलिफ़ हवालों से। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है मुल्की सियासी सूरत हाल के अंदर, मुआशी सूरत हाल के अंदर, उस पर उनसे गुफ्तगू की जाएगी। मुझ मेहमान साकिब शाह अल सैयद ग्रुप के CEO हैं, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। साकिब साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए करीम दाद साहब जो कि अल नाफ़े ग्रुप के CEO हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया करीम दाद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ पहले आपके साथ करते हैं। ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लेना ज़रूरी है। आलमी मंजरनामे के ऊपर जो कुछ हो रहा है, ख़ुसूस गज़ा और फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है, जैसे हमने कहा, जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पर अपने मामलात और मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और जब ऐसी सूरत हाल हो तो हम किसी और के बारे में क्या सोच सकते हैं या क्या उनसे उम्मीद रख सकते हैं। सर फरमाइए, आपका इसके ऊपर क्या तज्ज़िया और तबसरा है। जी जी यासर भाई, देखें इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा के ऊपर जो बर्बरियत और जुल्म इसराइल की तरफ से किया जा रहा है, तो ये मेरे नबी की उम्मत का खून है, तो ये रायगा नहीं जाएगा। इसके लिए मेरे नबी की आप ज़िंदगी उठा के देखें, या उनका जब दुनिया से पर्दे का टाइम था तो उस वक्त भी रब्बे हुबली उम्मती उम्मती बेशक। कहते हुए चले गए। तो इसका इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। ये जो जुल्म हो रहा है, तो ये इंशाल्लाह। मुसलमानों का एक इनकलाब इंशाल्लाह बरपा होगा दुनिया के सामने, आप देखेंगे। तो बाकी ये है कि हम सब के लिए, बस जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं, सब के लिए आजमाइश का टाइम है कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखें, आप अपने इस्लाम की तारीख़ उठा के देखें, अपने नबी की ज़िंदगी देखें, अपने असहाब की तारीख़ उठा के देखें, या करबला में देखें क्या हुआ है, अहले बैत के साथ क्या हुआ है। मुसलमानों के साथ ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है कि आप उसके पीछे, आपका रोल क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपकी कंट्री क्या कर रही है, आप सब मुसलमान क्या रहे हैं। अल्लाह पाक ने क्या है कि देखिए, नबी की ज़ात जब सामने आई तो उनके लिए भी आजमाइश थी, बेशक। असहाब आए उनके लिए भी आजमाइश थी, जंगें भी हुई, सब कुछ हुई। लेकिन क्या है कि वो उस आजमाइश को आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के ऊपर ले रहे हो, या आप दूसरों के लिए, अपने बहुत खूब। मुसलमानों के लिए क्या कर रहे हो। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह के यहाँ सब कुछ देखा जा रहा है। बेशक। शायरक से वो ज़्यादा है, 70 माओं से प्यार करने बेशक वाला है है। सही। एक मुसलमान का कत्ल हमारे इस्लाम में, वो समझ लें कि वो कितना बड़ा अजियत है कि हमारे मुसलमानों को किस तरह से कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को किस तरह। अभी हाल ही में देखें कि तकरीबन कोई 150 बच्चे को किस तरह ज़बह वहाँ पे किया गया है। तो मैं कहता हूँ जो भी इस वक्त मुसलमान हैं या मुसलमान कंट्रीज़ हैं खामोश हैं, तो इसके ऊपर उनको बहुत बड़ा जो है अल्लाह के यहाँ जवाब भी देना है, हम सब ने देना है। तो इसके लिए कल हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उलमा ने, जितने भी अपना
علماء تھے انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے اوپر جہاد جو ہے وہ فرض ہے، جس طرح سے بھی ہو سکے جتنے بھی مسلمان ہیں جو قریب کے ہیں ہمیں جس طرح وہاں پہ جائیں ان کی مدد کریں، چاہے معاشی طور پہ کر رہے ہیں چاہے مالی طور پہ کر رہے ہیں، جس طرح بھی ہے ان کی اس وقت مدد کی جائے. بالکل ٹھیک ہے، جس طرح سے بھی کوشش ہو سکے وہ کر سکتے ہیں. اور یہاں تک کہ جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو مصنوعات ہیں جو وہاں سے منگوائی جاتی ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں. اپنی سی ایک کوشش ہے، کرنا ضروری ہے. اس کے اوپر بھی دو رائے پا جاتی ہے کہ آیا ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، یہ جو پرتشدد کارروائیاں ہیں اس کو یقیناً نہیں ہونا چاہیے، لیکن پروڈکٹس کا بائیکاٹ ضرور ہونا چاہیے، یہ تو طے ہے. میں اس کے اوپر ذرا کریم داد صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، پھر ذرا معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اگر آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور اضافہ کیجیے. جی بالکل. سب سے پہلے تو جو غزہ کی صورتحال ہے جی بہت تشویشناک ہے. تقریباً کوئی 500 دن کے آس پاس کا عرصہ گزر چکا ہے 7 اکتوبر کے بعد سے. اچھا، اس کے تھوڑا سا پس منظر میں جانا چاہیے. لوگ 7 اکتوبر سے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہے 1948 سے، اور اس سے بھی 100 سال پہلے جب اس صہیونی ریاست کی بنیاد رکھی گئی بالکل صحیح، اور اس کا جھنڈا بنایا گیا. تو آج اگر وہ اتنے مضبوط ہیں، آج اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ وہ توڑ رہے ہیں اور ہم محض بد دعائیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور مصنوعات کے بائیکاٹ سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. لمحہ فکریہ ہے بالکل ایسا ہی کہ 2 ارب مسلمان بد دعائیں کر رہے ہیں 80 لاکھ یہودیوں کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کان نہیں دیے، آنکھیں نہیں دیں، دماغ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری صلاحیتیں دی ہیں، وسائل کی کوئی کمی نہیں، وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا ملک بہترین ملک ہے. اس ملک میں تمام وہ وسائل موجود ہیں جن کو برائے کار لا کے ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. ہم اپنے سارے وسائل استعمال کر کے ہم ایک شٹ اپ کال دے سکتے تھے اسرائیل کو، اور بہت اچھے طریقے سے دے سکتے تھے. یہاں تک کہ یہاں پہ جو خالد قدومی صاحب جو اسرائیل جو فلسطین کے ایشیا کے نمائندے ہیں، ان سے ہماری ایک محفل میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ برملا طور پہ کہا کہ پاکستان اگر اسرائیل کو دھمکی دیتا تو شاید اتنی بربریت نہ ہوتی. اصل میں ہم اپنی جو ایک ویلیو ہے اس سے ناواقف ہیں، اور اگر واقف بھی ہیں تو ہم اس کو شاید استعمال نہیں کرنا چاہتے امت مسلمہ کے لیے. اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ صرف فلسطین تک یہ جنگ رہے گی. یہ جنگ فلسطین تو ایک بارڈر ہے، فلسطین تو ایک وہ آہنی دیوار ہے. اگر وہ گر گئی تو یہ جنگ پورے ارض شام میں، اس کے بعد میرے منہ میں خاک، مکہ اور مدینے تک یہ جنگ جائے گی، اور پھر یہ ہماری طرف بھی آئے گی. کیونکہ اسرائیل کا اگر سب سے بڑا کوئی ٹارگٹ ہو سکتا ہے نا تو وہ پاکستان ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے. آج یہ ایٹمی طاقت بننے کے اوپر شاید ہمیں یا ہمارے آباء و اجداد نے یا ہمارے جتنے بھی لوگ گزر چکے اس وقت اتنی زائد خوشیاں نہیں منائی ہوں گی جتنی کہ آپ کے فلسطینیوں نے منائی تھی. ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ امت کا ایٹم بم ہے، یہ امت کا سرمایہ ہے. اور بس ہمیں اس کے اوپر افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو خوشائند بھی ہیں، جس طرح سے علماء کی ایک بہت بڑی محنت ہے اس کے اوپر، اور مسلسل وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ الخدمت ہے، بیت السلام ہے، فاتح فاؤنڈیشن ہے. یہ بہت ساری ایسی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ بہت بڑے لیول پہ کام کر رہی ہیں فلسطین کے لیے. اور پاکستان سے آج بھی خیر کا بہت کام ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود حکمرانوں کی اس میں کوئی اتنی کوپریشن نہیں ہے. یہ عوام جو پاکستان کی ہے یہ الحمدللہ پھر بھی بہت ساری چیزوں میں بہت تعاون کر رہے ہیں. اور فلسطینی جتنے بھی نمائندگان یہاں پہ آتے ہیں، جو فلسطینی این جی اوز اور فلسطینی جو رہتے ہیں پوری دنیا میں، جو کہ اسرائیل سے
سیاسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر ان کو اسرائیل سے فلسطین سے بے دخل کر دیا، ویسٹ بینک سے ان کو بے دخل کر دیا. اب پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ ترکی میں موجود ہیں، وہ شام میں موجود ہیں، وہ اردن میں موجود ہیں، وہ ایجپٹ میں موجود ہیں. تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پاکستان. ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ ان سے کئی دفعہ آ کے ملاقات ہوئی، علماء سے ملاقات کی. تو الحمدللہ آج بھی پاکستان میں اچھا ایک امیج ہے ان کے پاس پاکستان کا، اور اللہ کرے کہ ہم اس امیج کو بہتر بنا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ تو بات ضروری ہو گئی، یہ سمجھنا اس وقت کی ضرورت ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور حالات کے اوپر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے. تاہم یہ کہ ہمیں اپنی صورتحال کی طرف بھی دیکھنا ہے، ذرا معاشی صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بھی بڑا ایک معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں جس تیزی سے معاملات ہاتھ سے نکلتے چلے گئے، حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، ترجیحات میں کسی کے شامل نہیں نظر آیا. اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے کہ اس وقت شہر کراچی کے اندر ہی، پورے ملک میں ہی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں تو بہت ہی بھیانک صورتحال ہے. اب جہاں پر ایسی صورتحال ہو، لوگ الجھ کر رہ گئے ہوں کہ بجلی ملے گی نہیں ملے گی، گیس ہے نہیں، یہ ساری چیزیں ہوں، پھر کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ معاشی صورتحال کیسے بہتر بنائے؟ حکومت تو بڑے دعوے کر رہی ہے، ترجیحات میں ان کے شاید نظر بھی آ رہا ہے، لیکن وہ سوسائٹی میں یہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، وہ چیز نظر نہیں آ رہی. کیا کہیں گے اس کے اوپر شاہ صاحب؟ فرمائیے. یاسر بھائی دیکھیں، فی الوقت تو ہم ماشاءاللہ 5G سے 2G پہ کھڑے ہیں اس وقت. آپ اپنے موبائل پہ نیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ مثلا کہ آپ ریورس گیئر ہمارے ملک میں لگا ہوئے. تو اللہ پاک بہتری کرے، اللہ پاک ان سیاستدانوں کو ہدایت دے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور ہم پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. بس وہی ہے، سیاسی استحکام آپ کے سامنے ہے کہ ملک کے اندر کیا بنا ہوا ہے. پھر ہر پارٹی جتنی سیاسی 50 تو ہمارے ملک میں سیاسی پارٹیاں ہیں، ہر بندہ اپنی زیادہ ہوں گی، بلکہ کم نہیں ہوں گی، اس سے زیادہ ہوں گی. تو وہ ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، کوئی بھی ملک کے لیے نہیں، سب نے اپنے لیے سوچا ہوا ہے کہ بھائی کسی طرح ہمارا جو پارٹی کا معاملات ہیں یا اس کے علاوہ کوئی معاملات ہیں وہ روزانہ پھلتے پھولتے رہیں، باقی ملک کا کسی نے نہیں سوچنا ہے. تو ملک آپ دیکھیں اس وقت خسارے کی طرف جا رہے ہیں انتہائی دکھ کے ساتھ. نہیں تو ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے؟ صاحب نوجوان بڑے مایوس ہو گئے. بڑی عجیب بات ہے، اس سے پہلے بھی حالات رہے، بڑے مشکل وقت ہم نے دیکھا ہے اور تاحال دیکھ رہا ہے، مگر بڑی مایوسی پائی جاتی ہے. اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ نوجوان ابھی جس سے بھی بات کرو وہ یہ چاہتا ہے کہ یار باہر جانے کا کوئی راستہ بتائیں تاکہ ہم نکلیں. یہ اس نوبت تک، یہاں تک کیسے نوبت آ گئی؟ اس کے اوپر چاہوں گا ذرا بات کریں نا. یاسر بھائی اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ صرف آپ کراچی کو دیکھیں کہ اس سال کی نوعیت دیکھیں کہ جو ٹارگٹ کلنگ میں یا چھینے چھپے میں جو اپنے ینگ لڑکوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے خیال میں تقریباً 70 سے 80 لڑکے تو وہ ہیں جو چوروں نے مار دیے. سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ مجھے بتائیں حکومت کی طرف سے یا سینٹر حکومت کی طرف سے کیا پیکیج ان کو دیا آج تک؟ مثلا نوجوان کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی ان کو ریلیف دو، کوئی لون دو، کوئی پیکیج دو کہ بھائی اپنا کاروبار کر سکے، کچھ کر سکے. سوائے گولیوں کے میرے خیال میں نوجوانوں کو اس ملک میں تو فی الوقت کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. تو ظاہری بات ہے جب اپنے ملک میں کچھ نہیں ہوگا، آگے سروائیو کرنے کے لیے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. باقی معاملات ہیں، لوگوں نے تو کہیں نہ کہیں تو جانا ہوگا. رزق تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا، لیکن یہاں کیسے آپ سروائیو کرو گے؟ خاص طور پہ ہمارے سندھ کے اندر کیا حال بنے ہوئے، کس طرح دیکھیں نوجوان لڑکوں کو ہمارے یہاں روڈوں کے اوپر سرے عام مارا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ کل دیکھیں آپ، جیسے ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، KFC یا کسی اور کے اوپر حملہ ہوا تو یقین کریں رات کو وہ حملہ کیا گیا اور اسی وقت تقریباً 1-2 گھنٹے بعد وہ جتنے بھی حملہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ ہمارے مجاہد ہیں جنہوں نے کیے بھائی، ہر ایک کے غصے کا اظہار کیا. تو وہ یقین کریں کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے نا، تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے اندر وہ سب پکڑے بھی گئے، تصویریں بھی آ گئی، سب کچھ. باقی جو اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کراچی شہر کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی نہ کوئی تصویر آ رہی ہے، نہ کسی کو پکڑا جا رہا ہے. وہ جو ٹینکر والوں نے مار دیے، 100 سے اوپر بندے انہوں نے مار دیے، مجال ہے کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو؟ وہی دیکھیں نا، ظلم دیکھیں آپ کے ملک کے اندر کہ کس طرح کا ظلم ہے. 80 لوگ تقریباً ٹینکر کے نیچے آ کے وہ ان کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہے. اگر 2-4 ٹینکر جل گئے تو اس کے لیے ہماری قوم بھی، سوشل میڈیا بھی، ساری چیزیں اپنا ٹینکر کے لیے بڑی، ان کے جذبات بھی آگے. لیکن ایک نبی کی امت کا
کیا مقام ہے، اس کے لیے کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے صحیح کہا کہ 100 کے اوپر بندے اگر صرف سب بینکر بات کے اس میں یاسر چلے بھائی، گئے. جب جی آپ کے ملک کے اندر نظام نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. ہوتا اور رہے گا. آپ میرے خیال میں آگے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم کے اندر کوئی سروائیو کر سکیں یا کوئی بہتری کی کیا امید ہے. امید دیں گے مطلب نوجوانوں کو کہ وہ یہاں پر رہیں کام کریں جب ان کی زندگی ہی محفوظ نہیں ہے؟ اب تو یہ سوال کرتے ہیں اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہاں تو ٹینکر کے نیچے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوگی. تو ایسے ملک میں جا کے کیسے کوئی کام کرے گا؟ اور یہاں رہنے والوں کے لیے کیسے وہ جواز پیدا ہوگا کہ وہ یہاں رہیں کام کریں؟ جب زندگی محفوظ نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. جی کریم ناتھ بھائی فرمائیے، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا صلاح دینا چاہیں گے حکومت کو؟ کیا مشورہ ہے کیسے صورتحال کو قابو کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ بات ہماری شروع ہی نہیں ہو سکتی منفی بات سے. بالکل صحیح ہے. کیونکہ اتنی منفی چیزیں ہمارے پاس ارد گرد ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سراؤنڈنگ میں کہ ہمیں مجبوراً منفی سے بات شروع کرنی پڑتی ہے، پھر مثبت پہلو دینا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں پاکستان پورے کی تو بات نہیں کروں گا، میں بھی ایک سیاست کا طالب علم ہوں. سندھ کی بھی بات نہیں کروں گا پورے کی، میں اس وقت صرف کراچی کی بات کروں گا. ٹھیک ہے. کراچی میں ہم رہتے ہیں، کراچی میں ہم کاروبار کرتے ہیں. بدقسمتی سے کراچی اس وقت پورے پاکستان کا ایک ڈسٹ بن بن گیا کہ پورے پاکستان کا جو کچرا ہے وہ کراچی میں اس وقت موجود ہے. آپ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ رہتے ہیں رحیم یار خان میں، آپ رہتے ہیں لاڑکانہ میں، آپ رہتے ہیں مثال کے طور پہ بلوچستان کے جھالاوان یا ساراوان میں. میرا تعلق وہاں سے. میں پورے تمام ملک کے صوبوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہر وہاں کا بندہ جو کرمنل ہے، جو وہاں وانٹیڈ ہے، وہ یہاں کراچی میں آ کے ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہا ہے، یہاں پہ چوریاں ڈکیتیاں بھی کر رہا ہے، اور یہاں پہ آ کے پھر زمینوں کے اوپر قبضے بھی کر رہا ہے. اور یہاں پہ پھر چند سالوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کا شیلٹر لے کے اس پارٹی کا کسی بھی علاقے کا ذمہ دار بن جاتا ہے، اور چند عرصے کے بعد وہ چیئرمین کا الیکشن لڑ لیتا ہے. اور اگر زندگی وفا کرتی ہے اس کے ساتھ تو پھر MP MLA تک بھی پہنچ جاتا ہے. آپ کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو کراچی کے الیکٹرک، ابھی آپ نے بات کی کے الیکٹرک کی، یہ جو مافیا ایک ٹھیک ہے، اب ان کے کو لگام کون ڈالے گا؟ آپ اور میں تو نہیں ڈال سکتے، کوئی نہیں ڈال سکتا. یہ تو حکومت کا کام ہے کہ اتنے بڑے منصوبے جو کمپنی اور اس کے جو آنر پوری دنیا میں وانٹیڈ ہیں، مختلف ملکوں میں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. پھر وہی بات کہ پوری دنیا کا کچرا پھر یہاں پہ آ گیا ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت میں. اور آپ کے جتنے بھی یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں یہ ان ملکوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن ملکوں میں حکمران کمزور ہوتے ہیں. اور یہی حال ہمارا ہے. لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہے بالکل کہ آپ کس طرح سے محنت سے مزدوری سے پیسہ لوگ کماتے ہیں، اور جتنے اخراجات پورے گھر کے ہیں، کرایہ، گروسری، بچوں کی فیس اور یہ ساری چیزیں وہ ایک جگہ رکھیں، اور اتنا ہی بجلی کا بل آتا ہے. جی جی. اب مطلب یہ ہے کہ آپ کما رہے ہیں کہ الیکٹرک کو بینیفٹ دینے کے لیے، اور چکی میں پستے جا رہے ہیں اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ملتا کیا ہے؟ ہر آنے والی بارش کے اوپر 10 سے 15 لاشیں کراچی میں ایسا ہی کہ الیکٹرک کے شکار ہو جاتے ہیں. کوئی پراپر 2 دن پہلے کھمبا گرا ہے، ایک شخص کے اوپر گر گیا، وہ بیچارہ چلا گیا، انہوں نے منع کر دیا ہمارا ہے ہی نہیں، کہانی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کتنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک یہ کام حکمران نہیں کریں گے، جب تک ایک عادل حکمران ہمارے پاس نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی عادل حکمران عطا کریں اور ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم خود ناقص العمل ہیں. اور جب ہم اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھے حکمران بھی ہمیں مل جائیں گے. ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں،
اور اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر یہ جو قحط الرجال ہے یہ دور ہو جائے گا، پھر اس میں سے شاید لوگ آپ کو مل بھی جائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ سب سے پہلے خود ٹھیک ہونا پڑے گا۔ اور پھر ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے بھی معزز مہمانوں سے کہ سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اب یہ والی تبدیلی نہیں ہے خدا را، اس کو یہ نہ سمجھیں کوئی سیاسی نعرہ ہے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، واقعتاً معاملات کے اوپر اگر سوچنا شروع کریں گے تو پھر جا کر کوئی تبدیلی کی طرف بڑھ سکیں گے۔ اور پھر یہ کہ سب سے پہلے میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر زور دیتا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو ذہن کے دروازے ہیں اس کو کھلا رکھیں۔ اگر کوئی اچھی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے یا اصلاح کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ایسے سمجھیے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں۔ اصلاح اگر آپ کی ہو جائے گی تو یقیناً پھر آپ صحیح راستے پر آ سکیں گے، بڑا ضروری ہے۔ شاہ صاحب اب یہ ذرا بتائیے نا صورتحال پراپرٹی کے حوالے سے، خاص طور پہ پہلے جو ہوتا تھا نا وہ یہ کہ باہر سے لوگ کہا کرتے تھے کہ یار کراچی میں جو ہے وہ انویسٹ کرا دیں، پھر وہ ہوا یہ کہ شہر کے باہر ایک سوسائٹی بنی تو بڑے لوگوں نے انویسٹ کیا اور بڑا اس کے اوپر نقصان اٹھایا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ بڑا پریشانی میں ہے کہ یار اس جگہ انویسٹ کر دیا، اب کیا کیا جائے ایسی صورتحال میں؟ یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کدھر اب پیسہ لگائیں، اب جگہ کیا بچی ہے، کیسے ان کو قائل کیا جائے؟ اور اگر یہ ساری صورتحال رہی تو پھر تو میرے خیال میں آپ کا جو شعبہ ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا۔ جی فرمائیے۔ یاسر بھائی دیکھیں وہ ملک صاحب نے شروع کر دیا ہے دبئی میں، یہاں تو میرے خیال میں اس وقت انویسٹمنٹ کی کوئی چانس چھوڑا نہیں ہے، دبئی میں چلے گئے ہیں ابھی لوگ، وہاں پہ لوگ ادھر سے بھی جا رہے ہیں ادھر، میں تو بڑا حیران ہوں کہ ادھر انویسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا آپ، وہی والی بات ہے کہ حکومت نے وہ والا انوائرمنٹ آپ کو نہیں دی ہے اس ملک کے اندر۔ پھر دیکھیں آپ کے ٹیکس کی شرح آپ دیکھ لیں، اچھا پھر سیاسی استحکام، میں نے پہلے جیسے آپ کو بولا اس کی وجہ سے جو آپ ہماری باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہوتی تھی، اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بالکل زیرو کر دیا اس کو، مثلا کہ ایک سیاستدان کی وجہ سے ضد پہ آگے کہ بھائی ہم نے بالکل اپنا انویسٹمنٹ یہاں پہ نہیں کرنی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر ٹیکس دیکھیں، پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ جس ملک کے اندر شرح سود 24% ہو تو کون سا کاروبار چلے گا؟ مجھے بتائیں آپ، لوگوں نے پیسہ نکالا کاروباروں سے، پراپرٹی سے نکالا، وہ جا کے ڈبل ڈیجٹ میں ہوتا ہے نا، تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس میں سرمایہ کا۔ ابھی بھی میرے خیال میں 12% تقریباً ابھی بھی کافی زیادہ ہے میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو۔ باقی ملکوں میں آپ دیکھیں 1%، 2%، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، تقریباً اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو مین چیز آپ کی شرح سود ہے۔ پھر دوسرا یاسر بھائی، اس خاص طور پہ سندھ کے اندر کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، مثلا کہ آپ بحریہ ٹاؤن کو دیکھ لیں یا XYZ کسی بھی سوسائٹی کو دیکھیں تو شروع میں اس میں چیزیں بھی سیل ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس وقت ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں، ٹی ویوں پہ بھی چل رہا ہوتا ہے معاملات، NOC بھی سب کچھ ہمارے پاس ہوتی ہیں، SPCA کی ہوتی ہے، اور جو بھی ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کی ساری چیزیں ہمارے پاس پرووائڈ کی جاتی ہیں، خود ہی ادارے نے دی ہوتی ہے، بعد میں وہی جعلی ہو جاتا ہے۔ ابھی مجھے دیکھیں نا کتنا کیس کراچی بحریہ ٹاؤن کے اوپر کیس بند بھی گئے، معاملات بھی ہو گئے، ملک صاحب بھی برے ہو گئے، بحریہ بھی برا ہو گیا۔ بھائی اس سے پہلے جب وہ کر رہے تھے، آج کا بحریہ تو دیکھیں 2013 میں شروع ہوا تھا، تو ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 10-15 سال کے بعد اسی چیز کو آپ جو ہے اس کو برا بنا دیں؟ ہے متنازع ہے۔ کیسے مجھے بتائیں ایسے انویسٹمنٹ ہوگی؟ لوگ تو بھاگیں گے کہ بھائی یہاں تو جینین چیز پتہ ہی نہیں چلے گا، 2 نمبر بن جائے گی، 2 نمبر چیز 1 نمبر ہو جاتی ہے۔ جیسے یہ ابھی نسلہ ٹاور کا معاملہ تھا، بڑی عجیب بات ہے کہ ساری NOCs موجود ہیں، کسی کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، رجسٹریشن بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لوگوں نے خریداری بھی کر لی، گھر میں رہنا شروع کر دیا۔ وہ ایک آرڈر کے بعد جو وہ معاملہ جب خراب ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں نئی انویسٹمنٹ آئی، لوگوں نے ریل اسٹیٹ کی طرف سے منہ موڑ لیا کہ یہاں پہ تو جس کی ساری NOCs بھی ہیں، رجسٹریشن بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ ایک چھوٹے سے بلاک کی وجہ سے اس کے اوپر وہ ہوا، اس کو گرا دیا گیا۔ اب آپ بتائیں کیا کیا جائے کہ ایک جینین چیز کو یہاں پہ فوراً سے ہم 2 نمبر تو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز ہم حکومت کو یا کسی بھی ادارے کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ٹریک پہ نہیں ہے، کوئی بھی سوسائٹی ہم اس کے اویئرنیس دیتے ہیں کسی بھی ادارے کو، یا آپ کے سامنے ہوتی ہے، وزٹ کر سکتے ہیں جب کوئی بندہ آپ کو کوئی نوٹس لکھتا ہے یا کسی چیز، میں اپنی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ کریم داد ہم ساتھ ہی کام بھی کرتے ہیں، دوست بھی ہیں بچپن کے، پیر احمد زمان گل حسن ہے، دادا بھائی والوں کی سوسائٹی ہے، تو میرے خیال میں تقریباً کوئی 75 کی سوسائٹی ہے، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، تو اس سوسائٹی میں ابھی تو کافی بہتری ہو چکی ہے جب سے مثلا کہ والد صاحب تھے غنی صاحب کے، تو مثلا کہ جب سے یہ بندہ آیا ہے تو اس نے کافی سوسائٹی کو اچھا کیا ہے مثلا کہ پہلے کی بنسبت، لیکن کیا ہے کہ اس وقت بھی اور آج تک 2025 تک ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، جب سے میں آیا مارکیٹ کے اندر کریم داد، تقریباً ہم نے اس سوسائٹی کا جو کام شروع کیا، پہلے بڑے بھائی تھے وہ کرتے تھے، ہم نے تقریباً
پراپر کام جو شروع کیا تھا 2013 میں، اس کے بعد مثلا اس چیز کے پیچھے ہم مسلسل لگے رہے. میری 2015 کی بھی ویڈیوز آپ کو ملیں گی، کافی مثلا 16-17 ہم اس چیز کے اوپر آواز اٹھاتے رہے. تو ہمارا جو میپ اپرووڈ ہوتا ہے وہ ملیر کنٹونمنٹ سے ہوتا ہے. میں اپنے جو لکھے ہوئے یا لوگوں کے یا وہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں ان کے ہزاروں آپ کو نوٹس دکھا سکتا ہوں جو کمیٹی کی طرف سے لوگوں نے اس کو لکھے. اچھا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نوٹس لکھتے ہیں کہ بھائی سوسائٹی کے اندر آپ نے این او سی جاری کر دی، این ڈی سی دے دی، پرمیشن ٹو کنسٹرکشن، وہ 2 سال 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. وہ بلڈر کو پابند کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے سوسائٹی کے اندر یہ کام کرنا ہے. اچھا جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے، مثلاً کہ 75 اور 2025 کی بات ابھی میں کر رہا ہوں کہ احمد زمان تو چلو کچھ بہتر ہو گیا ہے، گل حسن کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ نہ بجلی نہ پانی نہ گیس کچھ بھی نہیں ہے، مثلاً گھر آپ نہیں بنا سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں کتنی دفعہ اس این ڈی سی کو انہوں نے ریوائز بھی کیا ہوگا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم ادھر سے نوٹس لکھتے ہیں، وہاں سے ان کا منہ کھل جاتا ہے، مثلاً کہ رشوت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، بلڈر کو پریشر کریں گے بھائی ہمارے پاس یہ ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جب ہم انصاف کے لیے کسی ادارے کو لکھ رہے ہیں تو وہاں پیسے لے کے اس چیز کو روک لینا یا پیسے لے کے کنٹونمنٹ جیسا ادارہ. اسی طرح پھر ابھی حال ہی میں پیر احمد زمان کا میپ اپرووڈ ہوا جس میں سے یقین کریں کہ اومینٹی کے پلاٹ جو تھے، پارک کا تھا، اسکول کا تھا، اسی طرح کی اور کچھ ایسی چینجنگ کی گئی میپ کے اندر. یہ لوکیشن ہے کہ کس طرف ایگزیکٹلی؟ میں تو اس سے واقف نہیں. یہ اپنا سفورہ سے آگے چل جائیں گے، سادی ڈاؤن کا نام آپ نے سنا ہوگا، پانی کی وجہ سے کافی مشہور ہوا تھا، اسی کی سراؤنڈنگ میں ہے پیر احمد زمان. گل حسن نیو سبزی منڈی کے بالکل ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی بھی ہمارا تقریباً 22 دسمبر کو ہمارا احتجاج ہوا تھا، 22 دسمبر کو ہوا تھا. ابھی تقریباً 21 اپنا اپریل کو ہم نے دوبارہ بلڈر کے آفس کے باہر ایک احتجاج بھی رکھا ہوا ہے. ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی لوگوں نے کافی سروائیو کیا، ایک نسل چلی گئی، تو آپ اس کے لیے سوسائٹی کو بہتری کریں. لیکن بلڈر کی طرف سے کیا ہے کہ جیسے کریم داد نے بولا کہ ملک کے مختلف حصوں سے لوگ آ جاتے ہیں کرمنل، وہ ایسے لوگ پال لیتے ہیں. پھر ماشاءاللہ ہمارے ویلفیئر بھی کافی کراچی میں کھلے ہوئے ہیں، ان کو کھانا بھی مل رہا ہوتا ہے. اچھا پھر ایسے بلڈر لوگ بھی ان کو پال لیتے ہیں، پھر کھانا بھی فری میں ہوتا ہے. تو یقین کریں جب ہم نے 22 دسمبر کو وہ والا پروگرام کیا، احتجاج کیا ملیر کنٹونمنٹ کے باہر، کیلٹ کے باہر ہم گئے، تو اس پروگرام کے اندر کرمنل لوگ ہمارے احتجاج کے اندر چھوڑے گئے. بعد میں ہم نے پوچھا یار یہ کیا ہے، ہم تو سوسائٹی کی بہتری کے لیے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ یہ کیا بندے کیوں بھیجے؟ ہمیں بولا کہ یار وہاں تو لوگ چلتے ہیں روڈوں پہ، تو وہ بندے تو ہمارے ہو نہیں سکتے. پھر وہ پکچر وغیرہ ہمارے پاس آئی، پھر اس سے ہم نے سی ڈی آر سی آر جو بھی ہوتا ہے نکالا، لوکیشن انہیں کی پچھلے 5 سالوں تک آپ جائیں گے ٹریک ریکارڈ نکالیں گے تو ایک کی المیران سوسائٹی ہے، دوسری کی پیر احمد زمان کی آ رہی ہے. مثلا اس طرح کے کرمنل لوگوں کو رکھا ہوا ہے. وہ آ گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر اسی طرح اداروں کے اندر جب بات کی جائے، بھائی اداروں کے اندر ہم یہ چیز دے رہے ہیں، وہ چیز دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا، جب ایک بندہ ہے، آپ کسی بھی ادارے کا نام لے رہے ہیں، ہم اس ادارے کو لکھ رہے ہیں بھائی کیوں آپ کا نام لے رہے ہیں، تو اداروں کا کام ہے تھوڑا بہت دیکھنا. یار ایسا تھوڑا ہی کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. اب کیسے مجھے بتائیں ملک کے اندر اس سوسائٹی کے اندر کوئی کیسے انویسٹمنٹ کرے گا؟ ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل اس کے اوپر ضرور وہ کرتے ہیں اور ان سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں. بالکل. یہ ایک کراچی کے اندر میرے خیال میں درجنوں سوسائٹیز موجود ہیں اور کہیں پہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں اسی قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. جی ظلم و ستم بنایا ہوا ہے بلڈروں نے اپنے طریقوں سے پیسے کھانا. حکومت کے ماتحت بھی جو ہیں جو سوسائٹی یا اسکیمز چل رہی ہیں اس کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ شکایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اب اس کو بڑی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ جب بھی کچھ ہوا ہے خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کے اندر تو یہ معاملات کافی حد تک جو ہے وہ تھم گئے ہیں. اور اگر یہی سلسلہ رہا جیسے بھی مختلف سوسائٹی کو 33 کے اندر بڑی وہ ہوتے رہے، فائلز ایکسچینج ہوتی رہیں، جن کو الاٹ کیے گئے ان کو کینسل کر دیا گیا، پھر وہاں رجسٹرار کسی کو بھیج دیا، پھر وہ ایک رشوت کا ایک سلسلہ شروع ہوا. تو یہ کوئی میرے خیال میں کراچی کے لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ زمانے سے چلا آ رہا ہے. بہرحال اس کو پابند کرنے کی ضرورت ہے. جی کریم داد بھائی. چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی 2 باتیں ہیں. ایک تو انویسٹرز، آپ نے جیسے فرمایا کہ انویسٹرز کیوں نہیں آتے. انویسٹرز ایک مشہور مقولہ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ ایک درخت پہ پرندوں کی مانند ہے. آپ ایک جب فائر کرتے ہیں تو جو اڑ گئے سو اڑ گئے، ان میں سے چند واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو کوئی اور درخت نہیں ملتا وہی واپس آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ جو لوگ آئے انہوں نے انویسٹمنٹ کی پاکستان میں، باہر سے لوگوں نے بھی کی، اوورسیز پاکستانیوں نے. تو اصل میں پالیسیز جو ہے نا ہماری وہ
پالیسیز ہی ہماری سال 2 سال کی ہوتی ہیں. کہیں بھی دنیا بھر میں ایسا مذاق نہیں ہوتا کہ آپ ملک کی معیشت کی پالیسی بنا رہے ہیں اور وہ ہو 2 سال کی 5 سال کی. آنے والا آپ کے سارے کیے ہوئے کام کو ایک سائڈ پہ کر دے اور اپنے ایک نئے نظام کا آغاز کر دے, اپنے لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے, اپنے ان لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے جو کہ آپ کی ملک کی معیشت میں جن کا کوئی کردار نہیں ہے, وہ بیٹھے ہیں ملک سے باہر. جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے وہ آ کے وزیر خزانہ لگ گئے, جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے آپ نے امپورٹڈ وزیر اعظم لے آئے. یہ تو ہمارے پاس تاریخ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ یہاں پہ حکومت نہیں کرتے, حکومت کرنے کے لیے لوگ بھی امپورٹ کیے جاتے ہیں, اور جب حکومت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد کوئی دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ جا کے دنیا بھر میں علاج کے بہانے سے ساری زندگی وہاں ان کی گزر جاتی ہے. پھر جب حکومت کرنے کی باری آتی ہے تو پھر آ کے کبوتر اڑا دیتے ہیں یہاں پہ. تو مقصد ایک تو انویسٹر آپ کا نہیں انویسٹمنٹ کرے گا, اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ کے پاس سال 2 سال 3 سال کے لیے ایسی سوسائٹی بنتی ہے جو کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ اسٹیٹ کا قانون ہی لاگو نہیں ہوتا. نہ آپ نام نہاد سوسائٹی کا جو آپ نے ذکر کیا اس میں آپ کا ایس بی سی اے کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوا آج تک. 2014-15 سے جب سے وہ سوسائٹی ایگزسٹ ہوئی ہے, جیورسڈکشن ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ لڑکانا کی وہ ہے میرے خیال ہے ہی نہیں, جام شروع کی ہے. جی جام شروع کی. لیکن ایس بی سی اے تو پورے سندھ کا ہے نا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے نا, کیونکہ کے بی سی اے تو چینج ہو چکا ہے, ایس بی سی اے پورے سندھ کا ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا نقشہ پاس وہ انٹرنلی ہی خود کر رہے ہیں. بالکل صحیح. وہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں, ٹیکسز ہو گئے, ساری چیزیں ہو گئی, ٹرانسفر ہو گئے, وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. ان کی آپ کی کوئی پولیس کی چوکی نہیں ہے, کوئی ٹریفک کا کوئی سیکشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان کی ٹریفک پولیس اپنی ہے, ان کی ساری چیزیں اپنی ہیں. اب یہ ہوتا رہا ایک عرصے تک. آپ کے جو ہے نور نظر تھے وہ, لیکن جب وہ پاکستان سے, اب میں دوسری بات کرتا ہوں کہ اگر ایک پاکستانی دبئی میں جا کے کاروبار کر رہا ہے تو اسٹیٹ کا کام ہے اس کو سپورٹ کرے. وہاں ہندوستانی ہیں, وہاں دنیا بھر کے دوسرے لوگ ہیں, انڈیا سے لوگ آئے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں نام نہاد. اب ایک پاکستانی نے جا کے ایک اسٹیپ لیا وہاں پہ تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, سرکار کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. میں عرض کروں یا آپ سے کہ یہ تھوڑی سی بات جو ہے نا, اب اس میں 2 چیزیں ہیں. سپورٹ کرنا ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیتا ہے, کوئی پاکستانی جا کے کاروبار کرتا ہے, ماضی میں بھی لوگوں نے کیا اور حکومت پاکستان نے سپورٹ بھی کیا. تاہم یہ کہ جس کا اگر کوئی کرمنل ریکارڈ ہو اور وہ کیسز میں مطلوب ہو, پھر اس کو ریاست نہیں سپورٹ کر سکتی. ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں خاص طور پہ پاکستان, اب یہ معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. اگر آئی ٹی کی کمپنی ہو, کسی اور اس میں ہو, کیا جا سکتا ہے. لیکن جب پاکستان سے لوگ پیسہ اٹھا کے وہاں انویسٹ کریں گے, اب یہ میں تھوڑی سی ایک آف ٹاپک بات کر رہا ہوں, تو وہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کے لیے کسی بھی طرح سے سود مند ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں انویسٹ کریں تو کیا آپ وہاں پہ شریعت کا اپنا راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں, یا آپ وہاں کی شریعت لے سکتے ہیں. اور اگر جواب نہیں میں تو پھر کبھی بھی کوئی شخص وہاں پہ انویسٹ نہیں کرے گا, اور نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ اس کو شریعت نہ دی جائے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی خلیجی ریاست نے, مثال کے طور پہ آپ نے جا کے وہاں پراپرٹی خرید لی, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ویزے بند کر دیے گئے. اب جن کی وہاں پہ جائیدادیں, زمینیں بھی ہیں, پراپرٹی بھی ہے, وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمیں اجازت ملے اور ہم وہاں پر جائیں. اور آپ مان لیجئے کہ اجازت اگر ساری زندگی نہیں ملے گی تو پھر آپ کی وہ پراپرٹی کس کام کی ہوگی. تو پہلی شرط تو یہ ہے, ذرا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. باقی اپنی رائے. میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی پاکستانی جا کے دنیا میں کہیں کاروبار کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ, اب ایک مشہور وہاں پہ بلڈر ہے رضوان ساجن کے نام سے, انڈیا کا ہے, پورے انڈیا کا فخر ہے وہ وہاں پہ کام بھی کر رہا ہے, دنیا بھر کے لوگ اس کے پاس انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا پورا جو سرمایہ ہے وہ واپس انڈیا جاتا ہے, وہاں سے وہ کما رہا ہے, انڈیا لے کے آ رہا ہے واپس پیسہ. اب یہاں پہ یہ مسئلہ سارا یہاں یہ آتا ہے کہ آپ کی اپنی پریورٹیز کچھ نہیں ہے, کہ آپ کسی کو 10 منٹ کے اندر محب وطن بنا لیتے ہیں, ہمارے ادارے اور ہمارے سیاستدان, اور کسی کو آپ 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ غدار قرار دے دیتے ہیں.
تو یہ ہمارے پاس ماضی میں بھی رہا. یہ ایک الگ وہ سلسلہ یا بحث ہے جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی رائے ہے, اور آپ نے جیسے ابھی کہا کہ پڑوسی ملک کے اندر ایک وہ ہے, تو یہ کہ آپ کو ایک سلسلہ ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس سے اگر کوئی این او سی لے کے جائیں, اگر ان سے کوئی وہ ہے کہ آپ اس چیز کو بھی میک شور کریں کہ جو انویسٹمنٹ وہاں ہوگی اس کا ایک حصہ پاکستان میں آئے گا اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے گا. لیکن یہاں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. ادروائز یہ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ جب مارکیٹ اب تھوڑی سی بات دوسری طرف چلی جائے گی کہ ابھی جو پاکستانیوں نے وہاں پارک کیا ہے پیسہ, اس کی جو لاگت ہے $8 بلین کی بنتی ہے. بڑی حیران کن بات ہے کہ چوتھے نمبر پر آ گئے جنہوں نے سب سے زیادہ پیسہ وہاں پہ ڈال دیا. کیوں کیا, وجہ کیا تھی, کیوں کیا؟ آپ کے پاس اپرچونٹیز ختم ہوتی چلی گئی نا, آپ نے ان کو وہ نہیں صرف کیا. گوٹ بناتے ہیں اور گوٹ بنا کے اس میں آپ لوگوں وہ نہیں کر سکے نا سسٹمیٹک. اب شہر کراچی کی ایک مثال ہے, اگر میں کسی کو کہوں کہ انویسٹ کرنے کے لیے, وہ کبھی بھی یہاں پہ جہاں پہ نا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح ہو, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوں, کرپشن یہاں پر سب سے زیادہ پائی جاتی ہے, تو وہاں پہ تو ظاہر ہے کوئی انویسٹ کرنا. انفراسٹرکچر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, بیسک نیسیسٹیز, وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب کراچی کا آپ کسی بھی علاقے میں جا کے دیکھ لیں, چھوٹا بڑا, اب تو فرق ختم ہو گیا, سارے ہی دیہی علاقوں میں تبدیل ہو گیا نا. تو نہ سڑک ہے, نہ وہاں پہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے. آپ کہاں سے ریل اسٹیٹ کے شعبے میں؟ اور وہ شہر جو آپ کو اتنا ریونیو دیتا ہے جنریٹ کر کے, پورا ملک آپ چلاتے ہیں اس سے, وہ تو اب ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب تو ہمارے یہاں الحمدللہ ایسے انٹلیکچوئلز آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل یہ تو سب ہوکس ہے. دوسری آپ نے ایک دوسرا ایک پوائنٹ تھا آپ کا اسکیم 33 کے حوالے سے, میں کیونکہ ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں تو اس کا دکھ ہمیں زیادہ وہ کھایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اب 1970s کی اسکیم 33 جو ہے, اسکیم 33 میں جتنی بھی پرانی کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں جو بہت بڑی تعداد میں ہیں, تقریباً کوئی 300-350 سوسائٹیز ہیں, ان سوسائٹیز میں آج اگر آپ کے یا میرے والد نے 1970s میں پلاٹ لیا تھا اور آج اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہمیں ملنا تھا یا اس کا کوئی فائدہ ہمیں ملنا تھا, کوئی بینیفٹ ملنا تھا, آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی فلانا ایڈمنسٹریٹر آ گیا اور اس نے ہماری فائل کینسل کر کے, لیز فائل کینسل کر کے, اس کے اوپر جو ہے وہ نئی فائل بنا کے کسی اور کو کر دیا. یہی ہوا ہے, بالکل ایسا ہی. یہ جو معاملات ہیں اب اس صورتحال میں نہ, اچھا کوآپریٹو سوسائٹی کیونکہ اس میں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے, کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے, آپ کا منسٹر ہوتا ہے اس کے اندر. چلیں پرائیویٹ بلڈرز کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو ایک کمپنی بند کر کے دوسری کمپنی کھول لیں گے اور اس میں ان کے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی. لیکن کوآپریٹو سوسائٹی میں تو آپ کی گورنمنٹ انوالو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کے پورے فراڈ کے سسٹم میں ایڈمنسٹریٹر بھی گورنمنٹ لگا رہی ہے. تو اس سسٹم میں تو پورا کا پورا پھر نظام ہی اس میں انوالو ہے نا, کہ ایک عام آدمی کا جو پیسہ ڈوب رہا ہے, جو 50-60 لاکھ روپے یا کروڑ روپے آج کی تاریخ میں اس کا اگر ڈوب رہا ہے تو اس میں تو سیدھا کا سیدھا گورنمنٹ پوری انوالو ہے, اس کی پوری مشینری انوالو ہے. بس یہی ہمارا دکھ تھا آخر میں جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. جی شاہ صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اب یہ بڑا ضروری ہے کہ جیسے لوگ ہیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ بات نا امیدی سے شروع ہوتی ہے, لوگ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ, تو وہ تو ضروری ہے. بہرحال مایوسی, بہرحال اللہ کی ذات سے تو کفر ہے, تو اللہ کی ذات پہ جب ہمیں یقین ہے, بھروسہ ہے, تو پھر امید رکھنی پڑے گی کہ انشاءاللہ بہتری کا بھی وقت آئے گا. کیا کہنا چاہیں گے, فرمائیے. یاسر بھائی دیکھیں, پاکستان کی عوام یہاں پہ رہنے والے, انہوں نے ہمیشہ وفا ہی کو درس دیا اور وفا کی طرف ہی چلیں. آج تک آپ دیکھیں کہ کیا سے کیا نہیں ہوا اس کراچی کے اندر, اس ملک کے اندر, لیکن پھر بھی ہماری عوام نے صبر کیا, استقامت کیا, دعائیں کی سب کے لیے. لیکن کیا ہے کہ دیکھیں اب جن کا کام ہے وہ کام ہی نہیں کریں گے تو کب تک آپ دعائیں بھی کریں گے, کب تک آپ وفا بھی کریں گے؟ جب یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے, انصاف نہیں ملے گا ملک کے اندر. پھر جیسے بلوچستان سے عوام اٹھ گئی ہے, آواز اٹھی ہے, خیبر پختونخوا سے اٹھی ہے, پھر یہ والے معاملات ہوتے ہیں. آپ جب اقتدار کے اندر ہیں, جب آپ معاملات کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے ادارے ہیں, یاسر بھائی دیکھیں کہ اس وقت میں نے جیسے کنٹونمنٹ کی سمپل سی ایک بات کی, تو بھائی اداروں کے اندر اب پورا ادارہ ہمارا غلط ہو نہیں سکتا. ہمارے ملک کے ادارے ہیں, ہم سب ان سے پیار بھی کرتے ہیں, محبت بھی ہے, بھائی کیوں نہ کریں. میرا اور آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے جو اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بات ان پہ کیوں نہ کریں, میرے ملک کا ادارہ ہے بھائی. لیکن اس میں اگر ایک کالی بیڑ کوئی
غلط آ گئی ہے یا کوئی غلط بندہ ہے بھائی، اس ایک کی وجہ سے نا اس پورے آپ سسٹم سمجھتے کے، ہیں اس کی پورے وجہ سے ادارے کے خلاف عوام ساکھ کے اس کی دل میں متاثر ہو جائے. نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک تو ان چیزوں کو بھی بھائی چیک ان بیلنس ٹھیک کریں، ہو آپ گیا کے جی، کن اداروں ٹھیک میں ہے. کون ہے، سارے معاملات ہیں تھوڑا سا، کیونکہ دیکھیں عوام اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، وہ والا ٹائم چلا گیا کہ چیزیں دب جائیں گی. بالکل ٹھیک تو ہے، خدا را ٹھیک اپنی ہو گیا. عوام کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ نفرت ہی نفرت ہو، کچھ عوام کے لیے بھی اچھا سوچیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، ثاقب شاہ صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کریم داد صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، دونوں معزز مہمان یہاں پہ تشریف لائے اور مختلف حوالوں سے گفتگو ہوتی رہی. وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف پڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.